बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। दूर दूर के लोग अपनी अपनी मंजिल पर रवां दवां थे। तमाम लोग जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे। चिड़िया जल्द से जल्द अपने घोंसले तक पहुंचने की सही कर रही थी। ऐसे में वो वहां खड़ा तरस खाने वाली निगाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। उसका रिक्शा गर्द में अटा हुआ बिल्कुल ही टूटा हुआ मालूम हो रहा था। न जाने वो इतना साफ करने के बावजूद भी इतना गंदा क्यों हो जाता था। वो दुख से रिक्शे की एक साइड पर बैठा उस पर नजर दौड़ाते सोच रहा था। दूर दूर तक उसे कोई राहगीर नजर नहीं आ रहा था। न जाने क्यों उसे अपनी किस्मत पर रोना सा आया। सुबह से एक सवारी भी उसकी तरफ मुंह न कर सकी। लोग आते और साथ मौजूद रिक्शों पर बैठकर अपनी अपनी मंजिल पर रवां दवां हो जाते। न जाने मेरे रिक्शे की कब बारी आएगी, उसने दिल में सोचा। अचानक दूर से एक आदमी उधर आता दिखाई दिया। आदमी कोई मुसाफिर मालूम हो रहा था। उसने देखा तो अंधेरा तो इतना फैल चुका था कि इर्द गिर्द कोई और रिक्शा नहीं था। उसे पूरे दिन में अपने घर से रिक्शे के यहाँ आने तक जो खर्चा हुआ था वो उस आदमी से पूरा होने का चांस नजर आया। जैसे वो आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आदमी नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि वो गर्द से अटा हुआ हरा हुआ एक शख्स था। उसके करीब आया और कहा, अस्सलाम वालेकुम। असलम ने जल्दी से कहा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ जनाब, खैरियत से हैं आप? असलम ने उससे उसके पास आने की वजह दरियाफ्त की। वो आदमी दुखी से लहजे में बोला कि मैं बहुत दूर दराज के इलाके से यहाँ आया था, लेकिन यहाँ आते ही मुझे डाकुओं ने घेर लिया और मेरा सारा सामान मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ और कैसे जाऊँ। वो आदमी इतने दुखे लहजे में बोल रहा था कि असलम को अपने सारे दुख भूल कर उसके दुख में दुख हुआ। आदमी की आंखें भी नम हो गई थी। आप फिक्र न करें, आपने कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ दूंगा। असलम ने जल्दी से उसके आगे पेशकश की। उस आदमी ने असलम के रिक्शे की तरफ देखा। उसके चलने के तो कोई इम्कानात नज़र ही नहीं आ रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ अस्बात में गर्दन हिला दी कि वो जाने के लिए राज़ी है। उसने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर उसका एक रिश्तेदार रहता है, वो उसके घर जाना चाहता है। असलम ने जब जगह का एड्रेस पूछा तो वो उसके घर के थोड़ी सी पास ही था। असलम ने उसको वहाँ पहुँचाने की हामी भर ली और इर्द गिर्द देखते हुए जल्दी से रिक्शे में बैठ गया और उसे भी बैठने का कहा। तमाम लोग अपने अपने घरों की जानिब जल्द से जल्द पहुँचना चाहते थे। असलम ने अपना रिक्शा स्टार्ट किया तो वो शक्ल की बुनियाद पर चलने में जल्दी स्टार्ट हो गया। वो उसे लेकर मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। उसके रास्ते में एक बयाबान जंगल आता था। उसका घर शहर से हट कर था। वहाँ आबादी ज़रा कम थी, इसीलिए वो शहर आता था ताकि गाहकी हो जाए। तो उसे वहाँ जाने के लिए इन झाड़ियों के पास से गुजर कर जाना होता था। उसके दादा जान ने उसे बताया था कि झाड़ियाँ कोई आसेब की हैं, यहाँ जो जाता है वो मुश्किल से ही वापस आता है। लेकिन उसे ये सारी बातें मजाक लगती थी। वो सोचता था कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते, सब खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। वो चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। असलम को पहले कभी इतनी देर नहीं हुई थी, क्योंकि पहले एक दो गाहक आ जाते तो वो तसल्ली से घर चला जाता कि चलो पेट्रोल के पैसे तो पूरे हुए। लेकिन आज वो सुबह से देख रहा था, लेकिन हर तरफ से उसे मायूसी हो रही थी, क्योंकि सुबह से ही किसी गाहक ने भी उसके रिक्शे की तरफ रास्ता नहीं किया था। उसे इस तरह पेट्रोल के पैसे भी पूरे न करने पर दुख हो रहा था, लेकिन उस मुसाफिर की वजह से उसे घर लौटना पड़ा। वो लोग उन झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे। रात में हर तरफ मुकम्मल अंधेरे छाए हुए थे। रात की तारीकी ने हर चीज को स्याह कर रखा था। वो फिक्रमंदी से अपने घर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मंजिल पर पहुंच जाए। वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था ताकि मुसाफिर को भी वहां पहुंचा दे। वो इन झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे छाए हुए थे। जैसे ही वो इन झाड़ियों के वस्त में पहुंचे तो रिक्शा एकदम से बंद हो गया। वो हैरान रह गया कि उसके रिक्शे में तो कोई खराबी नहीं थी। अब शक्ल सूरत की वजह से वो बहुत अच्छा ना था, लेकिन उसके चलने की सकत बहुत अच्छी थी। वो जल्दी से रिक्शे से नीचे उतरा और उसमें खराबी देखने लगा। उसके पास रोशनी नहीं थी। उसने छोटा सा मोबाइल निकाला और उसकी थोड़ी सी रोशनी जलाकर देखा, लेकिन उसके टायर बिल्कुल ठीक थे। वो हैरान हुआ कि सब तो ठीक है, तो फिर खराबी कहाँ पर है। उसने दोबारा रिक्शा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो न चला। क्या हुआ? मुसाफिर ने भी उसे चुप और परेशान खड़े देखकर पूछा। न जाने रिक्शे में कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही, फिर पता नहीं ये क्यों नहीं चल रहा। तुम अपने रिक्शे की मुरम्मत करवाओ ना, उस मुसाफिर ने उसके रिक्शे की हालत देखकर कहा। भाई इतने अखराजात नहीं, मैं क्या इसकी मुरम्मत करवाऊँ? मेरे इस रिक्शे में तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। इतनी देर इंतज़ार में खड़ा रहता हूँ लेकिन कोई भी सवारी नहीं आती।
وہ پریشانی سے اسے بتانے لگا تو مسافر کو اس پر ترس آ گیا۔ میں آپ کو اپنی وجہ سے مصیبت میں نہ ڈالتا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے ابھی تو آپ کو کرایہ ضرور دیتا، لیکن میں اس وقت بہت مجبور ہوں۔ مجھے بھی شدید دکھ ہو رہا ہے، لیکن میں بھی مجبور ہوں۔ وہ آدمی دکھ سے بولا۔ وہ دونوں اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلم نے ایک دفعہ پھر رکشے میں بیٹھ کر اسے چلانے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ ان کی قسمت نے ساتھ دیا اور وہ چل پڑا۔ لیکن تب ہی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور انہیں لگا کہ وہاں سے کوئی نکل رہا ہے۔ اسلم حیران ہوا کہ رات کے اس پہر وہاں کون ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس بات پر غور کرنے کے بجائے اپنے رکشے کو تیز رفتاری سے بھگا دیا اور اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تو آج کیسے ایسے ہو گیا کہ وہ ان باتوں کو جھٹلاتا تھا۔ آج وہی اس کے سامنے آ گئی۔ لیکن شاید میرا وہم ہو، وہاں کوئی آدمی سچ میں ہو جو رات کے اس پہر ہماری طرح مدد کے لیے کسی کام سے واپس آ گیا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ کر خود کو تسلی دی۔ مسافر کو اس کی منزل پر پہنچا کر وہ اب جلد از جلد اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ اسے گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 10 مسئلے سردیوں کے ان راتوں میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر لیٹ گئے تھے۔ ہر طرف سے اٹھے تھے، آئے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا، گھر میں ایک نیا ہنگامہ اس کے لیے تیار پڑا ہوا تھا۔ اس کی بیوی آج پھر اپنی ساس سے لڑ کر مائکے چلی گئی تھی۔ اس نے جب سنا تو دکھ اس کو پھر اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ وہ افسردہ ہو گیا کہ اوپر سے اس کو کاروبار کی ٹینشن تھی اور اوپر سے اس کی بیوی اس کا ذرا احساس نہیں کرتی تھی اور ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سے لڑ کر ماں کے ہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ اسے منانا بھی ایک بہت مشکل عمل تھا۔ وہ تھکا ہارا ہوا تھا، لیکن ماں اس کی بیوی کی زبان درازی کی وجہ سے اس سے بھی ناراض ہو جاتی تھی۔ بھابھی نے اپنا کھانا تیار کر کے اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا اور کچھ ماں کو دے دیا تھا، یعنی کہ اس کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ ایسے ہی تھکا ہارا جا کر لیٹ گیا اور نہ جانے کب ہی ان سوچوں کی الجھنوں میں پڑا ہوا سو گیا۔ وہ شدید افسردہ ہو کر سویا تھا تو خواب میں بھی بہت دکھی تھا۔ وہ کیا خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایک دن ویران جگہ پر اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ اچانک سے وہاں ایک اسے روشنی کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور مسلسل بھاگتا رہتا ہے۔ آخر کار وہ جب اسے پکڑنے میں ناکام ہوتا ہے تو تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن روشنی کی کرن خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ وہ اسے حاصل کر کے وہاں سے اٹھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اپنے خواب کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کیسا خواب تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا اور کپڑے جو فریحہ ہر ہفتے پہلے ہی پریس کر کے رکھ دیتی وہ چینج کرنے لگا کہ اچانک چھوٹے بھتیجے کے چیخنے اور رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے پریشانی سے صحن میں جھانکا تو بھابھی اسے تھپڑ جڑ رہی تھی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا تو وہ بھابھی کے پاس گیا اور بچے کو مارنے کی وجہ دریافت کرنے لگا۔ بھابھی کیا ہوا ہے؟ کیوں مار رہی ہیں اسے؟ وہ بھی صبح صبح؟ اس نے بھتیجے کو کھینچ کر خود میں بھینچتے ہوئے سوال کیا تو بھابھی تو ایسے جیسے تیار ہی بیٹھی تھی، اتنے غصے سے بولی، ارے رہنے دو میاں، تم بس اپنی بیوی اور اس کی زبان سنبھال لو، وہی کافی ہے۔ بڑے آئے بچوں کی طرفداری کر کے ان کو سنبھالنے والے۔ اسلم کا دل شدید دکھ سے بھر گیا۔ میں نے تو یوں ہی پوچھا۔ اسلم جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں تمہاری بیوی کے چال چلن۔ تمہیں 2 وقت کی روٹی پکا کر دینے کے بہانے ہیں سب۔ ہر روز مائکے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ نہ اسے غیرت حیا کوئی نہیں رہی کہ آج کل کے دور میں بھی کوئی کسی کو پکا کر کھلاتا ہے۔ آج کل تو اپنا ہی گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ بھابھی اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ صرف ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا کہ کھانا نہیں ملنے والا اسے۔ یہ سوچ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بھوک بہت لگی ہوئی تھی، لیکن جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا جس سے وہ کچھ خرید کر کھا لیتا۔ اسے شدید دکھ ہوا، لیکن وہ پریشان نہ ہوا اور اپنا رکشہ لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج پھر وہ شہر کے اسی اسٹاپ پر جا رہا تھا۔ گاڑیوں کے پاس گزرتے ہوئے اس نے جھاڑیوں پر ایک نظر ڈالی تو اسے ان میں خوف کا کوئی عنصر نظر نہ آیا۔ وہ حیران تھا کہ رات کے وقت یہ جھاڑیاں اتنی پراسرار ہوتی ہیں اور دن کے وقت یہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، ایسے کہ جیسے یہاں سے آنا جانا لوگوں کا معمول ہو۔ وہ یہی باتیں سوچتا ہوا اپنے اسٹاپ پر چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن کوئی مسافر نہ آیا۔ دوپہر کا 1 بج گیا۔ وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، مایوس سا کہ اسے دور سے وہ کل والا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ بہت پریشان حال بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آدمی خوشی سے چہکتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں تھے کل کی نسبت آج اس آدمی نے سفید سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں داغ نہ ہونے کے برابر۔
اس کا چہرہ اتنا تازہ دم تھا کہ اسلم بھی کچھ دیر تو اسے دیکھ کر پہچان نہ پایا۔ اس آدمی کے ہاتھ میں شاپر تھے، اس نے وہاں پر اسلم کی طرف بڑھائے تو اسلم انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا؟ میں نے تمہیں کل بتایا تھا کہ ڈاکو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا، تو میرے دوست نے میرے ساتھ پولیس اسٹیشن درخواست دے دی، تو وہ ڈاکو پکڑے گئے اور میری ہر چیز انہوں نے واپس کر دی۔ اور دیکھو میں کتنا خوش باش ہو کر آیا ہوں تمہارے پاس، اور تمہیں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ میری بھابھی نے کچھ بنایا تھا، میں تمہارے لیے بھی لے آیا۔ مجھے کل سے تمہارا خیال آ رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے مل کر ضرور جاؤں گا۔ اور جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میرے بس اسٹاپ تک تو میں اپنے رکشے میں چھوڑ کر آؤ گے۔ اسلم کے تو منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے کہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس نے صبر کیا اور اسے اس کے صبر کا پھل دیا گیا۔ شاپر کھول کر دیکھا تو اندر بریانی دیکھ کر اس کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ پہلے تم کھانا کھا لو پھر چلتے ہیں، میں نے سوچا دوپہر ہو گئی ہے، تم نے اپنی فکروں میں کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ مسافر نے محبت سے کہا تو اسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں کہ کوئی اجنبی اس قدر اپنا کیسے محسوس کر سکتا ہے، ایک اجنبی کو اس قدر احساس کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کیے جا رہا تھا۔ جلدی کھانا کھایا اور رکشہ سٹارٹ کر کے منزل کی طرف جانے لگا۔ جلدی وہ منزل پر پہنچ گیا اور مسافر کو اس کے بس اسٹاپ پر پہنچا دیا۔ مسافر نے رکشے سے اتر کر اس سے مصافحہ کیا اور جیب سے پیسے نکال کر دینے لگا۔ اس نے جب 1000 کا نوٹ نکالا تو اسلم دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ پیسے میں تمہیں کوئی مدد کے طور پر نہیں دے رہا، بلکہ تمہیں تمہارا معاوضہ دے رہا ہوں، کل کا اور آج کا، اسی لیے خاموشی سے انہیں رکھ لو۔ لیکن اسلم پریشان ہو گیا، یہ بہت زیادہ ہیں، میرے معاوضے میں اتنے پیسے، یہ بہت زیادہ ہیں، میرے معاوضے میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اصل میں پریشانی سے کہا تو وہ مسافر اس کی معصومیت پر اور ایمانداری پر ہنس دیا اور بولا کہ میں کون سا تمہیں روز ملوں گا، میری طرف سے یہ ساری رات کو گھر چھوڑنے کا، یہ میری مدد کرنے کا انعام سمجھ لو، لیکن منع نہیں کرو، رکھ لو، نہیں تو مجھے دکھ ہوگا۔ اس مسافر نے اسے ایموشنل کیا تو اسلم اس کے گلے لگ گیا اور سے پیسے لے کر جیب میں رکھ لیے۔ وہ مسافر کو چھوڑ کر واپس آیا تو شام کے 3 بج چکے تھے۔ ابھی وہ رکشہ اسٹاپ پر کھڑا کر کے بیٹھا ہی تھا کہ 3 نقابپوش لڑکیاں اس کے رکشے کی طرف آنے لگیں۔ اس کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنی ایک مطلوبہ جگہ بتائی کہ انہیں وہاں جانا ہے، تو وہ حیران ہوا کہ وہ باقی سارا رکشے چھوڑ کے اس کے پاس ہی کیوں آئی ہیں، تو وہ انہیں لے کر ان کی منزل پر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ان کی منزل پر پہنچا تو ان میں سے ایک نقاب پوش لڑکی نے اس کے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ رکھ دیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ کیا؟ اس نے 5000 کے نوٹ کی وجہ دریافت کی تو اس نقاب پوش لڑکی نے کہا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پیسے نہیں ہیں۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کہ اس کی آواز میں کوئی سحر سا تھا کہ وہ کچھ لمحے کے لیے کھو گیا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ کہیں سے چینج کروا دیتا ہے، لیکن وہ رکی نہیں اور پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر چلی گئی۔ وہ اس اچانک مہربانی پر حیران تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ بیٹھے بیٹھے اللہ نے اس کی کس طرح غیبی مدد کر دی۔ لیکن جب وہ واپسی پر جا رہا تھا تو آج بھی اسے جاتے ہوئے رات ہو رہی تھی۔ آسمان پر بادل گہرے چھائے ہوئے تھے۔ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا تاکہ جا کر فریحہ کو لے آئے اور اسے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ پیسے دے سکے۔ وہ بہت خوش تھا کہ آج وہ اپنی بیوی کو بھی خوش کرے گا۔ فریحہ سے شادی کیے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کی طرف سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ شکریہ اس بات سے بھی بہت پریشان رہتی تھی اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے بھی وہ بہت چڑچڑی ہو چکی تھی، جس وجہ سے وہ لڑتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اسلم اسے طلاق دے دے گا، اسی لیے وہ بہت حساس ہو رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کل صبح ہی جا کر فریحہ کو منا کر لے آئے گا۔ اسے فریحہ بہت عزیز تھی، وہ ایک بہت سمجھدار انسان تھا۔ وہ ایک ایسا انسان نہیں تھا جو ماں اور بہنوں اور بھابھیوں کی باتوں میں آ کر بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا، لیکن بیوی بھی اس کی کم ہی سنتی تھی، اسی لیے اسے بیوی کا قصور بھی نظر آتا تھا۔ وہ اسے ہر دفعہ نظر انداز کر دیتا تھا کہ نہ وہ ماں کو کچھ کہہ سکتا تھا، نہ وہ بھابھی کو کچھ کہہ سکتا تھا، اور بیوی کو کہہ کر وہ اس کی نظر میں برا بننا نہیں چاہتا تھا۔ یہ وہ ہر دفعہ خاموش ہو کر سائڈ پر ہو جاتا۔ بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، کالی گھٹائیں آ رہی تھیں اور جلد ہی بارش کی بندگی نہ شروع ہوگی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا بارش تیز ہونا شروع ہو رہی تھی۔ جیسے وہ ان جھاڑیوں کے پاس پہنچا اس کا رکشہ کل کی طرح آج پھر بند ہو گیا۔ آج وہ تنہا تھا، وہ بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے موبائل کی تعداد چلا کر دیکھا
تو اسے آج بھی رکشے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رکشہ نہیں چل رہا تھا اور بارش بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ اسی کشمکش میں کھڑا ہوا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پاس سے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ وہ سوچ کر رہ گیا کہ شاید کل کی طرح آج بھی ادھر کوئی ہو اور اس کی مدد کرتے۔ وہ روشنی کی طرف جانے لگا۔ وہ اس وقت سب کچھ بھول چکا تھا کہ رات کے اس وقت جھاڑیوں میں کسی کو کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ چپ چاپ اس روشنی کی طرف جانے لگا۔ جیسے وہ اس روشنی کے پاس پہنچا، روشنی آگے آگے جانے لگی۔ اسے اپنا خواب یاد آیا تو اسے یاد آیا کہ خواب بہت اچھا تھا، شاید اس کے ساتھ بھی کچھ بہت اچھا ہونے والا ہو۔ وہ یہ سوچ کر مزید آگے بڑھ گیا۔ بارش کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے بالکل گیلے ہو چکے تھے۔ اس نے ایک سویٹر پہن رکھا تھا، وہ بھی بالکل بھیگ چکا تھا۔ اب اسے سردی کی شدت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کانپتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ جھاڑیوں کے پاس پہنچا اسے ایک دروازہ نظر آیا اور وہ جھاڑیوں کے اندر اس طرح کوئی رہائش دیکھ کر حیران ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی رہائش کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نقاب پوش عورت نکلی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ جھاڑیوں میں اس طرح ایک عورت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے اسے کافی دیر کچھ نہ کہا تو وہ عورت خود ہی بولی کہ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ ان کو میرے آنے کا علم کیسے ہوا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی، اور کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ بہت کنفیوز سے ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ وہ باہر سے ہی ایک کمرہ نما شکل کا تھا، لیکن آگے آگے بڑھتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی خوبصورت سا محل بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کیا کوئی محل اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عورت کسی ایک کمرے میں لے گئی جہاں 3 نقاب پوش لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو اسے آج ہی ملی تھیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو انہیں کسی اور جگہ چھوڑا تھا اور یہ یہاں پر ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کی تو بات ہے۔ اسے کچھ غلط ہوتا دکھائی دیا۔ خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ کیا وہ کسی بری جگہ پر پھنس چکا ہے یا یہ کوئی جن وغیرہ ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ ارے پریشان نہ ہو، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان میں ایک سے لڑکی بولی تو اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اندازہ نہ کر سکا کہ رکشے پر پیسے دینے والی لڑکی زیادہ خوبصورت بولتی تھی یا یہ لڑکی زیادہ خوبصورت بولتی ہے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ تیسری لڑکی نے بھی اپنی آواز کا جادو دکھایا، لیکن اس کی آواز سن کر وہ سخت مایوس ہوا کہ ان دونوں ساتھیوں کی آواز بہت خوبصورت تھی اور اس کی آواز ان کے مقابلے میں اتنی ہی بدصورت اور خوفناک تھی۔ اس کو یہاں سے جلد بھیجو، مجھے اس کا وجود یہاں برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا تو وہ حیران ہوا کہ اس کا وجود اسے کیوں برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کی اتنی خوفناک آواز سن کر وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ وہ اتنی خوفناک آواز پہلی دفعہ سن رہا تھا۔ اسے اپنے دادا کی ساری باتیں یاد آئیں کہ یہ جھاڑیاں آسیب زدہ ہیں اور یہاں جو آتا ہے وہ بچ کر واپس نہیں جاتا۔ اس کے سمجھنے کی صلاحیت نے کام کرنا شروع کیا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے ان سے پوچھا تو وہ ساری ہنسنے لگ گئی تھیں۔ ان کی ہنسی میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی جادو تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ کوئی آواز اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا، تم خود چل کر آئے ہو، ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ تو اسلم نے بھی سوچا کہ وہ خود چل کر ان کے پاس آیا ہے، انہوں نے تو اسے نہیں بلایا۔ یہ بتا دو کہ تم لوگ کون ہو اور اس طرح جھاڑیوں میں کیوں رہتی ہو؟ اسلم نے تجسس کے ہاتھ میں سوال کیا۔ ہم لوگ جن زادیاں ہیں۔ ایسے ایک نقاب پوش لڑکی کے کہنے پر اسلم کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ سن کر پریشان ہو گیا۔ مجھے پلیز کچھ نہ کرنا، اس نے پریشانی سے کہا۔ میں یہاں کبھی نہ آتا لیکن میرا رکشہ خراب ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے مدد کے لیے یہاں آنا پڑا۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے، 1 منٹ کھڑا ہونا بھی محال ہے۔ پلیز مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے کچھ نہ کہنا۔ وہ پریشانی اور التجا سے ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گیا۔ وہ عورت جو اس دروازے تک لے کر آئی تھی، اس نے لڑکیوں کو اشارہ کیا تو ان میں سے ایک نقاب پوش لڑکی اٹھی اور اسے دروازے کی طرف لے گئی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس کی جان بخشی ہو گئی۔ وہ نقاب پوش لڑکی اس کے ساتھ رکشے تک گئی اور اسے ایک منتر پڑھ کر اس کے رکشے پر پھونکا۔ منتر پڑھتے ہی رکشہ خود ہی سٹارٹ ہو گیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ واقعی کوئی جنزادی ہے جس نے جادو کیا ہے۔ وہ حیران ہو کر رکشے میں بیٹھ گیا۔ نقاب پوش لڑکی اسے بٹھا کر دیکھ کر واپس مڑ گئی، لیکن وہ ابھی بھی خوف زدہ تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان جھاڑیوں سے کبھی آج تک کوئی زندہ واپس نہیں آیا، لیکن ان جنزادیوں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ بارش اب مکمل طور پر رک چکی تھی اور وہ اسی پریشانی میں مبتلا آگے کو چلا گیا۔ آج پھر اسے گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن ایک دکھ سا اس کے دل میں آیا کہ آج پھر اس کا انتظار کرنے کو کوئی نہیں تھا جو اس کو کھانے تک پوچھ لیتا۔ وہ ماں کے کمرے میں جھانکا تو ماں بھی آرام سے سوئی خراٹے لے رہی تھی۔
بھابھی کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ اس نے یوں ہی خود کو تسلی دی اور کچن میں جھانکا تو شاید آج نہیں آیا، وہ اس کے لیے کھانا رکھا گیا ہو۔ اس نے ہر چیز دیکھی تھی اور جو سامان تھا وہ بھی ختم ہونے والا تھا، یعنی کہ اب اسے حصہ دینے کا ٹائم آ گیا تھا۔ لیکن اس کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی۔ اسی لیے یاد آیا اسے کہ جیسی بھی تھی کم از کم اسے 2 وقت کا کھانا تو محبت سے دیتی تھی۔ جب تک وہ نہ آتا تھا تب تک اس کے انتظار میں کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ تھی کیونکہ اس کی بیوی نے اسے اپنے بس میں کر رکھا تھا، لیکن اسلم کی بیوی اس کی ماں کے ساتھ پہلے دن سے ہی نہیں بنتی تھی۔ وہ یہ سب باتیں سوچتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرہ بھی خالی بیابان معلوم ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کبھی رونق کا گزر ہی نہ ہوا ہو۔ وہ چپ چاپ سجا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی۔ آج پھر وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا۔ اسے نیند آ گئی تو اس نے آج پھر وہی کل والا خواب دیکھا کہ جیسے ایک روشنی ہے اور وہ اس روشنی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ وہ باغ تھا، پھر تھک جاتا ہے، لیکن اس دفعہ روشنی خود چل کر اس کے پاس نہیں آتی، اسے پھر اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، لیکن وہ روشنی اس کی پہنچ سے بہت دور ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح اس کے پیچھے بھاگتا رہتا، لیکن اس روشنی تک وہ پہنچ نہیں پاتا۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھے بیٹھے اسے نہ جانے کتنا وقت گزر جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ پھر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ گر کر ایک دم سے اٹھ جاتا ہے تو اسے مسجد سے امام کی فجر کی اذان دینے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ زندگی اپنے معمول سے چل رہی ہوتی ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے یہاں دنیا میں ایک کوئی فضول سی چیز ہے۔ وہ دکھ سے یوں ہی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ پریشانیاں پہلے نہیں تھی، لیکن پہلے اسے فریحہ کا بہت سہارا تھا۔ وہ چاہے جتنا بھی لڑتی تھی لیکن اس سے بہت پیار کرتی تھی اور بعد میں معافی بھی مانگتی تھی، لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ اس کا اس طرح لڑنا بنتا بھی تھا۔ اسے اس نے کچھ نہیں دیا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ پرانے ہو چکے تھے، اسی لیے اس کو اپنے آپ پر ترس آتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی اور عورت کو اپنے حق کے لیے بولنا پڑتا ہے، نہیں تو مرد اس کا حق ہی کھا لے۔ مجھے وہ یہ سب سوچتا ہوا مسجد سے واپس گھر آیا تو بھابھی نے ایک گھومنے والی نظر اس پر ڈالی اور دکھنے پھر اس کی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے اپنے کپڑے بدلے اور دوسرے کپڑے اپنے کمرے میں ہی دراز میں ٹھونس دیے کہ اگر باہر رکھے گا تو اسے بہت زیادہ باتیں سننی پڑیں گی، اور وہ آج پکا ارادہ کر رہا تھا کہ پہلی فرصت میں ہی فریحہ کو لے آئے گا۔ لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی وہ باہر آیا تو بہت 3-4 لوگ باہر اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ انہیں شہر جانا ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ صبح صبح سواریاں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ فریحہ کو لے کر آنے کا ارادہ اس نے ملتوی کر دیا اور سوچا کہ شام میں فارغ ہو کر جا کر لے آئے گا، اس نے کہا، اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ ہر طرف سورج کی کرنوں نے ہر چیز کو سونے کی طرح چمکا رکھا تھا۔ اس نے مسافروں کو ان کی منزل پر چھوڑا اور دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کو 2 منٹ بھی نہ کھڑا ہونے دیا اور مسافر آنے لگے۔ وہ جلدی جلدی ہر کسی کو اس کی منزل پر پہنچا رہا تھا۔ اس کا دل تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کل تک تو اس کی قسمت کی اتنی ستم ظریفی تھی کہ اس کے پاس ایک مسافر بھی نہیں تھا، اور آج اس قدر عنایت کیسے ہو سکتی ہے کہ اسے 1 منٹ بھی سانس لینے کو وقت نہیں مل رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی، لیکن ابھی سے ان مسافروں کو جو اس کے رکشے میں بیٹھے تھے ان کی منزل پر اسے پہنچانا تھا۔ ان کی منزل پر پہنچا کر آتے آتے اسے پھر رات پڑ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنی سڑک پر پہنچا اندھیرے نے ہر چیز کو سیاہ کر رکھا تھا۔ سردی سے ہر چیز ٹھٹھرتی رہی تھی۔ کل والا سارا منظر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگ گیا۔ ویسے ہی وہ ان جھاڑیوں کے قریب آیا، اس کو ایک خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ آج وہ کسی بھی ایسے حادثے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کل نہ جانے کیسے اس نے اپنی زندگی کی خلاصی پر رب کا شکر ادا کیا تھا، لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی وہ ان جھاڑیوں کے وسط میں پہنچا تو اس کا رکشہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا۔ خوف نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب نہ جانے کیا ہوگا، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ اس کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ ایک دن تو اس جنزادیوں نے اسے چھوڑ ہی دیا تھا، لیکن اب وہ اس کی کسی صورت نہیں چھوڑیں گی۔ وہ پریشانی سے رکشے کو سٹارٹ کرنے لگا کہ کسی طرح سے وہ سٹارٹ ہو جائے، لیکن وہ کسی طور پر بھی سٹارٹ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جیب سے فون نکال کر کسی جاننے والے کو فون کرنے لگا تاکہ وہ جلدی سے یہاں سے کسی طریقے سے نکل سکے، لیکن یہ کیا ہو چکا تھا؟ وہ حیران ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے دیکھا تھا موبائل کی بیٹری فل تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کال کی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ موبائل بند ہو گیا؟
اس نے بہت کوشش کی لیکن آج کوئی بھی چیز اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے رونگٹے تب کھڑے ہوئے جب اس نے آج پھر اس روشنی کو ان جھاڑیوں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ تبھی اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، اس کی ایک چیخ ہوا میں بلند ہوئی۔ وہاں پر وہی بوڑھی عورت جس نے دروازہ کھولا تھا، نقاب میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ساتھ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ عورت بولی کچھ نہیں اور چپ چاپ کھڑی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گیا کہ نہ جانے وہ عورت کیوں آج پھر اس کے پاس آئی ہے۔ اس عورت نے اس کو جانے کی طرف اشارہ کیا تو اس کی ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ وہاں پر کوئی چھوٹی سی بچی بہت عجیب و غریب شکل میں کھڑی دیکھ کر ہنس رہی تھی اور وہ اسی کی طرف بلا رہی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگا لیکن وہ بچی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک درخت کے ساتھ جا کر آیا اور اس کا سر جیسے ہی درخت کے ساتھ لگا وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ صرف مدد مدد پکارتا رہا۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ ایک عالی شان کمرے میں تھا۔ اس نے غور کیا تو اسے پتہ چلا یہ وہی ہے جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ پھر وہ پھنس چکا ہے، اب پھر وہ ان جنوں کی قید میں آ چکا ہے۔ اب تو اس کا بچ کر جانا ممکن ہی نہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے گناہ یاد کر لیے۔ اس نے اپنی ہر خطا پر معافی مانگ لی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگا کہ کسی طریقے سے اس کی مدد کر دیں۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا کہ ایک نقاب پوش جنزادی اس کے پاس کھانا لے کر آئی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ وہاں اسے نقصان پہنچانے کے بجائے اس کی خدمت کی جا رہی تھی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہوں؟ وہ نقاب پوش جنزادی وہاں سے چپ کر کے چلی گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس سے اٹھا نہ گیا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ اٹھا تو وہ صحیح اٹھ گیا۔ اس نے دیکھا پلیٹ میں کچھ چاول تھے جو اس کی بھوک مٹانے کے لیے کافی تھے۔ چونکہ وہ دوپہر سے بھوکا تھا اتنا، اسی لیے اب کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ لیکن ان جنوں نے اس کھانے میں کچھ ملایا ہو، اس نے سوچ کر ہاتھ کھانے سے پیچھے کر لیا، لیکن اس کو بھوک بہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ کھانے لگ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سارا کھانا ختم کر دیا۔ وہ کھانا کھا کر بیٹھا تو وہ بوڑھی عورت جو اسے وہاں سے لے کر آئی تھی اور 3 نقاب پوش جنزادیاں اس کے پاس آئیں، اسے اچانک سے ان سے خوف محسوس ہوا۔ وہ تینوں آ کر اسے تھوڑی دور بیٹھ گئیں۔ اس کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی میں پھنس چکا ہے۔ تو کیا لوگ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ میں خوف سے اس نے کہا تو وہ لڑکیاں پھر ہنسیں۔ ارے ہم تمہیں یہاں نہیں رکھیں گے، ہم تمہارے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نقاب پوش جنزادی بولی تو اس نے پوچھا کیسا معاہدہ؟ کہ تم یہاں سے صحیح سلامت چلے جاؤ گے اور جا کر اپنا بہت اچھا کاروبار بھی شروع کر سکو گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا، اس بوڑھی سی نقاب پوش عورت نے کہا۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ جنزادیاں ہیں، بھلا وہ ان کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ کیسا کام؟ پلیز پہیلیاں نہ بھجواؤ، مجھے سیدھی بات بتاؤ۔ اس کا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ تمہیں ہم تینوں سے شادی کرنا ہوگی اور اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوگا، اس عورت کے بجائے ایک جنزادی نقاب پوش لڑکی نے جواب دیا۔ ان کی بات پر وہ حیران رہ گیا۔ ایسے کیسے وہ ان تینوں لڑکیوں کو، وہ بھی جنزادیوں سے شادی کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اسے وہ معاہدہ کسی طور پر بھی قبول نہ تھا۔ لیکن کیوں؟ میں انسان ہوں، مگر تم لوگوں سے میرا کیا جوڑ؟ میں بھلا تم لوگوں سے شادی کیسے کر لوں؟ وہ بہت حیران ہو رہا تھا۔ اگر تم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو باقی لوگوں کی طرح تمہارا انجام بھی موت ہوگا۔ اور جانتے ہو تم ابھی تک کیوں زندہ ہو؟ کیونکہ اس جن کو کچھ عرصے کے لیے کہیں جانا پڑ گیا ہے اور اسے تمہارے آنے کا علم نہیں ہے، ورنہ باقیوں کی طرح تم بھی موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ جس طرح ہم دوسرے آدمی مدد کے لیے بلوائے ان کا انجام موت ہوا، اس طرح تمہارا انجام بھی موت ہونا تھا۔ لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ اس جن کو تمہارے یہاں آنے کا علم نہیں، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ہمارا معاہدہ قبول کر لو، ورنہ یہاں سے جانا تو تمہارے لیے ناممکن ہے۔ ہم تمہیں تب تک قید رکھیں گے جب تک وہ جن نہیں آ جاتا، پھر تمہارا انجام خود ہی دیکھ لے گا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی اور وہ پریشان ہو گیا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ کافی دیر تک سوچ کر پھر ان کے معاہدے پر عمل کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن میری 2 شرطیں ہیں، اس نے ان سے کہا۔ کیسی شرطیں؟ ایک نقاب پوش جنزادی نے حیرانی سے پوچھا۔ کہ کیا انسان ہے جو موت کو سامنے دیکھ کر بھی شرطیں رکھ رہا ہے؟ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں اس اکھڑ مزاج جنزادی سے شادی نہیں کروں گا، جس کی آواز سے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی بات اس خوفناک جنزادی کے بجائے تینوں باقی نقاب پوش آگ بگولا ہو گئیں۔
تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے ایسا کہنے کی؟ اس عورت نے کہا تو وہ خوفناک آواز والی جنزادی نے اسے روک دیا۔ ارے بی بی جان، اسے ویسے ہی بتا دیں کہ اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو بھی اسے ایسا کرنا ہوگا۔ شرط مارنے والی بات ناممکن ہے، اسے اپنی یہ شرط بدلنی پڑے گی۔ وہ دوبارہ بولی تو اس کے لہجے میں غصے کے بجائے دکھ کا عنصر نظر آیا۔ وہ بات افسردہ سے لہجے میں بولی تو اسلم شرمندہ ہو گیا کہ اس نے ایک یوں ہی کسی کا دل دکھا دیا۔ اچھا تمہاری دوسری شرط بتاؤ کیا ہے؟ ان سب کے بجائے وہ خوفناک آواز والی جنزادی بولی کہ میں اپنی بیوی کو کسی طور نہیں چھوڑ سکتا۔ ان سب کے شدید رد عمل کی وجہ سے وہ بھی ڈر گیا تھا، لیکن سہم کر آہستہ سی آواز میں اپنی دوسری شرط بتائی۔ اسے ڈر تھا کہ چاہے اب وہ اس شرط پر بھی بھڑک اٹھے، لیکن اس کی امید کے خلاف وہ چپ رہی۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری دوسری شرط منظور ہے۔ اب پھر ان میں سے کسی اور کے بولنے کے بجائے وہ خوفناک آواز والی جنزادی ہی بولی۔ چلو، میں بھی تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ فریحہ کا ساتھ سوچ کر خوش ہوا۔ لیکن کیا مجھے یہاں تم لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ اس نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا۔ پہلے شادی کرو پھر دوسری بات کرنا۔ اب کہ اس بوڑھی عورت نے اسے غصے سے ڈانٹا۔ اس بوڑھی عورت نے ہی اس کے اپنے طریقے سے شادی کروائی۔ ان کی شادی کرنے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک ایک کر کے تینوں نقاب پوش جنزادیوں سے شادی کر لی۔ شادی کرتے ہی ان جنزادیوں نے اپنے نقاب چہرے سے ہٹا دیے۔ ان کی شکلیں خوفناک نہ تھیں، وہ بہت پیاری بھی نہ تھیں، لیکن جیسے اس کی نظر تیسری جنزادی پر پڑی جس کی آواز خوفناک تھی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ وہ ایک دم ڈر گیا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر خود کو نارمل کیا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تم لوگوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم لوگوں کا مجھ سے شادی کر کے کیا فائدہ؟ وہ بھی حیران تھا کہ اب اسے ان سے بہت کم خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ہم 3 بہنیں اپنے باپ اور بی بی جان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ہم لوگ اپنے گھر میں بہت خوش باش رہتے تھے۔ ایسے ہی بہت عرصے کی بات ہے کہ ہماری بستی میں ایک جن کا باغ تھا۔ وہ جن بہت ظالم تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ ہم بہت شریر لڑکیاں تھیں، کھیلتی کودتی ہر وہ کام کرتی جو بالغ لڑکیاں اس عمر میں کرتی تھیں۔ وہ ہر کسی سے بہت زیادہ چھیڑ خانیاں کرتی تھیں۔ اس دن بھی ہم معمول کے مطابق ایسے ہی کھیلتی کودتی ادھر بھاگ رہی تھیں کہ ہماری چھوٹی بہن اس باغ تک چلی گئی۔ اس جن کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے اس سے شادی کرنے کی ضد کی، لیکن اس کا باپ اس کی شادی اپنے کسی بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتا تھا۔ ان باپ بیٹے کی روز بحث ہوتی۔ آخر ایک دن ان دونوں کے درمیان بہت لڑائی ہوئی۔ باپ نے طیش میں آ کر بیٹے کو بس تھوڑا سا نقصان دینا چاہا، لیکن اس کا منتر الٹا ہو گیا اور اس کا بیٹا خود اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے پل میں خاک ہو گیا۔ وہ کتنے دن پاگلوں کی طرح چیختا رہتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے بدلے کے طور پر میرے باپ کا قتل کر دیا، لیکن اسے پھر بھی سکون نہ ملا اور اس نے ہماری چھوٹی بہن نے اس کی آواز اور شکل چھین کر اسے انتہائی خوفناک بنا دیا۔ اس کے بعد ہم نے نقاب لینا شروع کر دیے، لیکن اس جن نے پھر بھی ہماری جان نہ چھوڑی اور ہمیں یہاں قید کر دیا۔ اب ہم ایک لمبے عرصے سے قید ہیں۔ ہماری قید سے رہائی ایک ہی صورت ہو سکتی جب کوئی انسان ہم تینوں سے شادی کرتا، اور جیسے ہی اسے وہ انسان چھوئے گا وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ اس نے اس خوفناک شکل اور آواز والی جنزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ تو اس کا مطلب ہے اب آپ آزاد ہو؟ اسلم اس سارے قصے پر اتنا حیران تھا کہ اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ ہاں، ہم اب اس جن کی حراست سے آزاد ہیں، لیکن اس کی شکل تب بدلے گی جب تم اسے چھوؤ گے۔ اس کو چھوتے ہی یہاں سے ہر چیز ختم ہو جائے گی اور ہم اپنی دنیا میں چلے جائیں گے۔ لیکن ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اب تمہارے غلام ہیں، تم جو کہو گے ہم وہی کریں گے۔ اس کی بات پر اسلم خوش ہوا کہ اب وہ جادو سے اس کی مدد کریں گی اور وہ صحیح سلامت گھر بھی جا سکے گا۔ اس نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، دیکھو میں نے تم لوگوں سے شادی کر تو لی ہے، لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا تو اس لڑکی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس جنزادی کو چھوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بیابان جنگل میں کھڑے تھے۔ اس جنزادی کا چہرہ اپنی باقی دونوں بہنوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہاں پر تبھی جن حاضر ہوا۔ ان چاروں جنیوں نے اس کا مقابلہ بہت اچھے سے کیا اور کچھ ہی لمحے میں اس کا وجود ختم ہو گیا۔ ان سب کی اپنے باپ کو یاد کر کے آنکھیں نم ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ اب ہمیں اپنی دنیا میں جانا ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ادھر نہیں رہ سکتی۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنا، لیکن ہمارا تمہارے ساتھ گہرا تعلق یوں ہی رہے گا۔ اس بوڑھی جنی نے اس سے کہا۔ وہ ان جنزادیوں کے ساتھ چلتا ہوا جھاڑیوں سے نکل آیا، لیکن جب وہ باہر سڑک پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ اس کے رکشے کی جگہ ایک نیا رکشہ کھڑا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا۔
اور مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو وہ چاروں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ اس نے جنزادیوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہم اپنی بستی میں جا رہے ہیں، لیکن روز ہم میں سے ایک آپ کے پاس آیا کرے گی آپ سے ملنے کے لیے، اور جب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی ہم اسی وقت آپ کی مدد کو حاضر ہو جایا کریں گی۔ ان میں سے سب سے بڑی نے تفصیل سے اسے بتایا تو اس کا دل بھی باغ باغ ہو گیا کہ اب اس کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں بچی تھی۔ وہ خوشی خوشی فریحہ کو نئے رکشے پر لینے گیا اور اسے ساری تفصیل سنائی۔ فریحہ نے جب ساری تفصیل سنی تو وہ حیران رہ گئی کہ کیسے جنزادیاں اس کے شوہر سے شادی کر سکتی ہیں۔ وہ یقین ہی نہ کرے، لیکن رکشہ ثبوت کے طور پر اس کی سچائی کی ضمانت دے رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی بے تحاشا خوش تھے کہ ان کی سنی گئی ہے۔ اصل میں جب بیوی کے ہاتھ پر سارے دن کی کمائی کا 6,000 روپیہ رکھا تو اس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے۔ وہ ہفتے میں 1,000 روپیہ کمانے والا اب ایک دن میں 6,000 کما گیا، اور بقول اس کے اپنے پرانے رکشے کے۔ اب تو اسے واقعی یقین آ گیا۔ دونوں میاں بیوی وہاں سے خوشی خوشی اپنے گھر آ گئے، اور اس کے بعد ان کی ایسی سنی گئی کہ دنیا حیران رہ گئی کہ کوئی اتنی جلدی اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ جنزادیاں اب بھی اسلم کی غلام تھی، اور اسلم کا کاروبار نئے رکشے کے ساتھ بہت اچھا چلا۔ وہ بہت خوش ہوتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اب تو گویا دونوں میاں بیوی کے پاؤں مارے خوشی کے زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ دونوں اپنی اولاد کے ناز اٹھاتے اور اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن 3 جنزادیوں اور اسلم کا قصہ ختم نہ ہوا، ایسے ہی چلتا رہا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔